کہ मैं अपनी कब्र से सबसे पहले उठूंगा, और फरमाते हैं अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए, आगा फरमाते हैं मैं अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए अपनी कब्र से उठूंगा और अबू बकर को और उमर को अपने साथ लूंगा। यानी कि सऊदी के मुफ्ती का फतवा काबिल अमल नहीं होगा कि ये जो कहा जा रहा है ना कि रसूलुल्लाह को और सिद्दीक व फारूक को जो है वहां से निकाल कर जो है वो जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर दो, मुंतकिल करने वालों की हुकूमत मुंतकिल हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूंगा जहां साहबा ने दफन किया होगा। इसका मतलब हुजूर की कब्र वहां से हटाई नहीं जा सकती, हुजूर वहीं रहेंगे। और फरमाते हैं मैं, और फिर ये भी सुन लें, अगर सऊदी सोचता है कि नबी को निकाल के जन्नतुल बकी में मुंतकिल करेगा तो ईरानी का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा, अबू बकर उमर को भी रसूलुल्लाह से दूर नहीं किया जा सकेगा। हुजूर फरमाते मैं दोनों को साथ लूंगा और फिर हम इंतजार करेंगे बकी वालों का, यानी जो सामने कब्रिस्तान है हम उनका इंतजार, वो आएंगे फिर उनको लेकर हम चलेंगे तो फिर जन्नतुल मुअल्ला वालों का इंतजार किया जाएगा और फिर वो मक्के के कब्रिस्तान के लोग आएंगे और फिर इस तरह से सारे मोमिनीन को लेकर, सारे ईमान वालों को लेकर हुजूर मैदान महशर में जाएंगे। अब आपसे पूछता हूं कि अगर मुजरिम वकील के साथ हो और वो भी ऐसा वकील जो जिसने बचाने का वादा कर लिया हो, उसको खटका किस बात का है? बल्कि वहां हम, अब सुनिए, मोमिन की बात कर रहा हूं, मुनाफिक और फासिक और फाजिरों की बात नहीं कर रहा हूं, आशिकान रसूल मोमिनों की बात कर रहा हूं। वहां मैदान महशर में हम बहैसियत मुजरिम नहीं जाएंगे बल्कि हम वहां बहैसियत बाराती जाएंगे। I'm the ruler of this world. Sounds way better. वहां बहसियत बाराती जाएंगे और वहां दूल्हा होगा आमिना का लाल और बाराती होंगे हम सब गुनहगार। अब आप देखें बाराती कितना भी बेवकूफ हो, बाराती के कपड़े फटे पुराने हो, बाराती किस कदर भी अहमक हो, बाराती कितना भी गैर गुजरा हो, बाराती कितना भी जलील हो, बाराती कितना भी कैसा भी हो, अब जब वो बारात में दूल्हे के साथ आता है तो बाराती को नहीं देखा जाता। मिसाल के तौर पे कुसुम्बा रोड पर दो लड़कों का झगड़ा हुआ, मारा पीटी हुई। अब हुई उसकी बहन की शादी, जिसको मारा था एक नौजवान ने, मार खाने वाले की बहन की शादी हुई। अब बहन की शादी हुई तो ये जब भी उसको देखता था ताकता था साले को मिलेगा तो बहुत मारूंगा, यानी एक मालेगांव की मैं बात कर रहा हूं, उसका गुस्सा के साला मिलेगा तो बहुत मारूंगा, यही उसका ज़हन था। अब हो गया उसकी बहन का रिश्ता तय। इसको नहीं पता था कि जिसने मुझे मारा था और मैं जिसको मारने का प्लान बनाता था ये मेरे बहन भाई का बहुत करीबी दोस्त है, मालूम नहीं था। अचानक शादी का दिन आया। अब शादी के दिन हुआ ये कि उस दूल्हे और हाथ डाल करके आया इसकी गली में। उसको ही पता था जिस दिन इसके हत्थे चढ़ूंगा इतनी पिटाई खाऊंगा कि नानी का दूध याद आएगा या छठी का दूध याद आएगा, ये सब होगा उसका। लेकिन जब दूल्हे के गले में हाथ डाल करके आया तो अब ये देख तो रहा है लेकिन कुछ करेगा नहीं। वजह क्या है? आज बाराती नहीं देखा जाएगा, आज दूल्हा देखा जाएगा। कितनी भी खुन्नस है, दूल्हा देखा जाएगा, बाराती नहीं देखा जाएगा। दूल्हे, क्योंकि अब अगर उससे बहस करता है तकलीफ किसे होनी है? दूल्हे को होना है। उसको मारता है तकलीफ किसे होनी है? दूल्हे को होनी है। तो चूंकि दूल्हा इसका बहनोई है तो उसका दिल रखने के लिए, उसकी ताजीम और इज्जत के लिए इसने सारे कड़वे घूंट पीना है और इसको उसकी बहरहाल इज्जत करना है बिला तमसील। मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने को कहता है। इस मिसाल को यही रखिए। कभी कभी मुमकिन है कोई गुनाह, कोई खता हो गई, लेकिन ईमान पर खात्मा हुआ तो मैदान महशर में गए मुस्तफा जाने रहमत के साथ। वहां दूल्हा देखा जाएगा, बाराती नहीं देखा जाएगा। आप मुझे बताएं, कब्र से लेके हश्र तक नुकसान कहां है अपना? हमारा नुकसान कहां है? बस बात इतनी है,
کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو. راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو, خشیت ربانی سے گزارو. مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا, وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے. مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے. اب میدان محشر ہے. میدان محشر میں حضور علیہ السلام گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہیں, یعنی جہاں گنہگاروں کی صفیں لگی ہے گنہگاروں کی صفوں میں حضور کھڑے ہیں. اب گنہگاروں کی صفوں میں حضور کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں بخشوانے کے لیے. حضور گنہگاروں کی صفوں میں, آقا علیہ السلام ان کی حمایت کے لیے, تائید کے لیے گنہگاروں کی جو صف لگی ہے حضور وہاں پر کھڑے ہیں. کیوں؟ اے اللہ اس کو بخش دے. نیکوں کی جو صفیں اس میں حضور نہیں ہوں گے, حضور گنہگاروں کے پاس ہوں گے. اور کیونکہ بھائی جب کسی کی وکالت کرتا ہے وکیل تو صرف سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہے, حضور ہمارے کارساز ہیں, حضور ہمارے کام بنانے والے, بگڑی بنانے والے, وہ ہمارے شفیع ہیں. لیکن سمجھا رہا ہوں کہ جب کوئی وکیل مقدمہ لڑتا ہے کسی موکل کا جو ہے تو وہ اس کے پاس کھڑا رہتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ ایک لڑکا ہے اسکول میں, اس نے کوئی غلطی کی اور اس ٹیچر نے کہا کہ چلو کلاس روم کے باہر جاؤ, آئندہ اسکول نہیں آنا, تمہیں خارج کر دیا جائے گا. اب محلے کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو, مفتی ہو, شیخ الحدیث ہو یا کوئی لیڈر ہو, جب اس بچے کا سفارشی بن کر وہ جائے گا تو وہ تو اس کو ساتھ میں لے جائے گا نا, ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے جائے گا. اور جس کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کو لے کر کے کھڑا ہوگا, یار معاف کر دو, یار اسے ایسے ہوگا نا, اس کو معاف کر دو. تو حضور علیہ السلام جب گنہگاروں کی شفاعت کریں گے تو چونکہ حضور کو کھڑے رہنا ہی ہے گنہگاروں کے پاس, گنہگاروں کی جو صفیں ہیں حضور کو رہے, کیونکہ سفارش جس کی ہوتی ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر کے اللہ اسے بخش دے, اللہ اسے بخش دے. تو جو نیک لوگوں کی, بہت متقی لوگوں کی جو صفیں دور ہوگی تو وہ اپنی صفوں سے نکل کر آئیں گے اور گنہگاروں سے کہیں گے ایک کام کرو کہ آج آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو, ہمارے آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی حضور کے قریب کھڑے ہونے کا موقع ملے. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں, استغفر اللہ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, استغفر اللہ, الیاذ باللہ. ہم گنہگار ہی ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتا ہے, حالت نماز میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے. تب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سوچے کہ یار وہ تو نیک لوگ آئیں گے گناہ قرض کے طور پہ مانگنے کے لیے تو چلو ذرا بیلنس کرتے چلتے, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ. اس کو ایسے نہیں سمجھے آپ, ایسے نہیں کریں, کیونکہ گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے. تو گناہ قصدن نہیں کرنا. ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں, ہم تو روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں, ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا, ہر وقت ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں, بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں, بہت ممکن ہے کہ نہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نہ مجھے محسوس ہو رہا ہے, ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل جائے کسی کو محسوس نہ ہو اور وہ گناہ میں لکھی جائے, دل میں کوئی خیال ایسا آ جائے وہ گناہ میں لکھا جائے, نگاہ کسی طرف اٹھ جائے وہ گناہ میں لکھی جائے, یہ ہوتا ہے. تو بہرحال جو بہت نیک اور متقی ہوں گے وہ گنہگاروں سے آ کر کہیں گے کہ ذرا کچھ گناہ ہمیں قرض کے طور پر دے دیں تاکہ ہمیں بھی حضور کا قرب, ہم حضور کے قریب کھڑے ہونے کا ہمیں موقع نصیب ہو جائے. تو امام اہل سنت محدث بریلوی امام احمد رضا یوں اس کو بیان کرتے ہیں, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا, قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ. آپ نے اب تک قرض کے طور پہ چاول لیتے ہوئے دیکھا ہوگا, روٹی لیتے ہوئے دیکھا ہوگا, پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ دے دو, قرضہ دے دو, لیکن قیامت کے دن قرض لیتی ہے گناہ. پرہیزگاری واہ واہ, پرہیزگار اس دن گناہ کو بطور قرض مانگ رہے ہوں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. صدقے اس اکرام کے
قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ۔ تو اب شفاعت ہو گئی۔ اچھا شفاعت ہوگی تو ایک یہ بھی ہوگا، صرف اشارہ، بڑا پیارا موضوع ہے، خوبصورت موضوع ہے۔ موت مومن کی بڑی حسین ہے، کہیں سے کہیں تک نقصان نہیں، صرف حضور کی محبت میں خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ بس۔ تو شفاعت ہو رہی ہوگی، جب شفاعت ہو رہی ہوگی تو ایسا بھی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کسی کی نیکیوں میں جب کمی دیکھیں گے تو اپنی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے، اپنی نیکیاں۔ یا اللہ، ان کی تو ایک نیکی بھی کائنات کے سب لوگوں کی نیکی سے بڑھ کر ہے، تو اپنی نیکی نکال کے اس کی نیکی میں ڈال دیں گے۔ تو اب اپنی نیکی نکال کر، ابھی جیسے آپ یوں سمجھے اس کو کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، اللہ کرے اگر مثال میں کوئی غلطی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف کرے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھ جائیں آپ۔ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے اس کا پورا موڈ ہے کہ اب میں نے کھانا ختم کر دینا ہے، اور آخری لقمہ جیسی وہ لے اور ادھر ادھر کسی سے بات میں مصروف ہو تو کوئی دوسرا بندہ اچانک سے کھانا اٹھا کر کے اس میں ڈال دے، تو وہ جیسے ہی دیکھے گا تو اس کو حیرت ہوگی، یہ کہاں سے آیا، کہ میں نے لیا تو نہیں، دیا کس نے، یہ کہاں سے آیا؟ بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں، کہ حضور علیہ السلام جب اپنی نیکیاں کسی کی نیکیوں میں ڈال دیں گے تو اب حساب ہوگا کہ تیری نماز کہاں ہے، تو وہ تو حیران ہوگا نا کہ میں نے تو فلاں مقام پہ پڑھی ہی نہیں، لیکن جب ادھر سے ملا دی گئی تو اس کے نام اعمال میں تو وہ بھرپور ہوگا نا، اس کا نام اعمال نے کیسے، ارے یہ کہاں سے آیا؟ تو اب اس کو استائے زمن کہتے ہیں، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا۔ اب میری طرف دیکھیں، اس کو شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں، شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے تھے سب ختم، کیونکہ حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے، ہائے ہائے، حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے، کیا جو گناہ کیے تھے بغیر کیا، بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، لطف آپ کا ہوگا، جس پہ لطف ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی کو اپنی طرح کہہ کے گالیاں دیتے ہیں، ان پہ لطف کیسے ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرتے ہیں، ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی پاک کے علم کا انکار کرتے ہیں، ان پہ لطف کیسے ہوگا؟ لطف تو ان پہ ہوگا جو یہاں نبی کی میلاد کرتے تھے، نبی پہ مر مٹتے تھے، نبی کی محفلیں سجاتے تھے، نبی پاک پہ درود پڑھتے تھے، نبی پاک کی محبت میں خود سرشار رہتے تھے، اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھاتے تھے۔ تو گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے تھے بغیر کیا، بے کیا ہوگا، اور جو نیکی نہیں کی تھی وہ بھی کی ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی نیکی کا صدقہ اس کو عطا کر دیا ہوگا۔ کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ اور اختتام پر چلتے ہوئے اب انہی کی نسبت سے پھر یہ بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے